बीवी की बद्दुआ भी, जब आपने किसी बीवी को तलाक दे दिया या तलाक ना भी देकर घर में रखा और घर में रखकर किसी और के साथ उलझे हुए हो, फोन पर आते हो तो उसी फोन पे लगे रहते हो, मैसेज करते रहते हो, बात करते रहते हो, वो तड़पती रहती है, वो सिसकती रहती है। जो बीवी आपके निकाह में है उसका सिर्फ आप पर हक है और आप ही पर हक है। आपको चाहिए कि उसका हक अदा करें। याद रखना, मैंने नमाज की फजीलत बताई, अगर नफिल नमाज पढ़ने की वजह से बीवी के हुकूक में अदा करने में कोताही होती है तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया नफिल नमाज रातों को मत पढ़ो नफिल नमाज, अपनी बीवी के साथ रात गुजारो। रात में मुसल्ले पर रात में नफिल नमाज पढ़कर मुसल्ले पर रात गुजारने से बेहतर है कि अपनी बीवी के बिस्तर पे रात गुजारो। वो मुसल्ले पर नफिल नमाज से बेहतर है, नफिल इबादत से बेहतर है। अब आपको पूछना चाहता हूँ, इन जवानों को पूछना चाहता हूँ जो रात के 3-3 बजे तक मोहल्लों में बैठकर गपशप करते हैं, बीवियों को तड़पाते हैं, मोबाइल में घर में जाकर लगे रहते हैं, बीवियों को तड़पाते। नादान, अपने मजहब का हुस्न जमाल देख, अपने मजहब की खूबसूरती देख। अगर नफिल इबादतें तुझे बीवी के हक से रोकती है तो तुझे नफिल पढ़ने से रोक दिया गया। तो जो मोबाइल गेम, जो मोबाइल यूट्यूब, जो मोबाइल फेसबुक तुझे बीवी से दूर रखे, आखिर किसने तुझे इजाजत दे दी इसकी? इसलिए बीवी का मुकम्मल हक अदा करो, बीवी के पास मुकम्मल टाइम दो, उसको पूरा वक्त दो, वरना जहन्नम के लिए तैयार हो जाओ। अब आप बताओ, जो बीवी को एक बार गाली दे दे उसकी पहाड़ों जैसी नेकियां बर्बाद हो जाए। अल्लाह अकबर। आजकल माँ बाप के साथ भी यही हाल है। माँ बाप इंतजार करते हैं, मेरा बेटा आएगा, मेरी खैरियत पूछेगा, मुझसे बात करेगा, मेरे हालात पूछेगा। आपको पता है, जैसे प्यासा पानी का इंतजार करता है, तवज्जो करना, ये मेरे दिल का दर्द है। आप में के भी बहुत से माँ बाप होंगे या माँ बाप बनने वाले होंगे। इससे पहले कि तुम्हारी औलाद जवान हो जाए, एक फकीर की बात पे तवज्जो दो। प्यासा जैसे पानी का इंतजार करता है, बूढ़े माँ बाप वैसे अपने बच्चों का इंतजार करते हैं कि वो आकर हमारे पास सिर्फ बैठकर प्यार की बात कर ले। मगर बुरा हो मोबाइल गेम्स का, बुरा हो गलत दोस्तों की सोहबत का, हमें अपने माँ बाप की खैरियत पूछने का भी वक्त नहीं है। सबसे मुस्कुरा कर बातें हो रही है। माँ बाप इंतजार करते हैं, माँ बाप खुद से फोन करते तो फोन उठाते भी नहीं है। याद रखना, ये नेमत बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। जिस दिन माँ बाप मर कर कब्र में चले जाएंगे, उस दिन तड़पोगे, पछताओगे, उनसे बात करने के लिए तुम तमन्नाएं करोगे, लेकिन वो सूरत फिर तुम्हें ख्वाब में भी नजर नहीं आएगी। अगर इनकी कद्र करना है तो जीते जी कद्र कर लो। क्या जाते हैं आधा घंटा 1 घंटा माँ बाप के पास बैठने से, उनका दिल खुश करने से, उनके साथ खेल कूद करने से। सबको टाइम देते हो, माँ बाप को टाइम नहीं देते। और आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है, जो फिल्म वाले करेंगे हम भी करें। सुना है दोस्तों से कि आज का दिन मदर डे था, है? मदर डे में क्या तीर मारा? तो कहा कि मोबाइल की डीपी पर हमने माँ बाप की तस्वीर रख दी। मैंने कहा बस इतना ही? मदर डे 365 दिन में से एक दिन और कौमों के लिए आता है, हमारे लिए हर दिन मदर डे है। हर दिन नहीं, हर लम्हा मदर का लम्हा है, फादर का लम्हा है। क्यों? क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया उसकी नमाज जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है जो नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ नहीं करता। जो मजहब नमाज में माँ बाप को याद करने का हुक्म देता है, जो नमाज माँ बाप के मगफिरत की दुआ नमाज के बाद करना लाजिम करार देता है, मेरे आका फरमाते हैं जो चाहता है कि उसकी माल में बरकत हो वो अपने माँ बाप के लिए मगफिरत की दुआ किया करे। जो चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो वो अपने माँ बाप पे खर्चा किया करे। मुसलमानों बताओ, 365 दिन में एक दिन मदर डे नहीं, हमारे नबी ने हर दिन हर लम्हा हमारा माँ बाप के नाम कर दिया है। सिर्फ मोबाइल के डीपी पर फोटो रखने की बुनियाद पे, फैशन की बुनियाद पर कोई काम नहीं बनेगा, बल्कि अपने माँ बाप को हर लम्हा याद कर,
اگر وقت کی مجھے نزاکت نہ ہوتی تو مجھے ایک خوبصورت بات یاد ہے، میرے سچے نبی، میرے آقا، وہ آقا جس کی خوشی اللہ چاہتا ہے، اگر آپ کی توجہ ہے، ان کی خوشی اللہ چاہتا ہے، ان کی اداؤں پر قرآن اترتا ہے، وہ بھی ہر لمحہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتے ہیں، جس کا ذکر عبادت، توجہ کریں، جس کا ذکر عبادت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس کے لیے قرآن کہتے، وہ نبی بھی اپنے ماں باپ کو یاد کرتے، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے، اپنے ماں باپ کو یاد کرتے تھے، لمحہ لمحہ ہر پل یاد کرتے تھے۔ ہم بھول گئے ماں باپ کو، بلکہ کبھی کبھی تو ماں باپ کی یاد آتی تھی تو حضور رو بھی پڑتے تھے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ ایک دن مغرب کی نماز پڑھ کے مسجد نبوی کے کونے میں جلوہ گر ہیں، اچانک آنسوؤں کی لڑیاں رخ انور پر بہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صحابہ کرام نے دیکھا، پوچھا آقا کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا آج مجھے میری امی جان حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے، اس لیے آنکھوں میں آنسو ہے۔ سوچو ماں کتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ جان کائنات، روح کائنات محمد رسول اللہ کو بھی جب امی کی یاد آتی ہے تو میرے آقا رو پڑتے، میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو ہوتے۔ جب صحابہ نے یہ سنا تو سن کر صحابہ بھی رو پڑے، سب رونے لگے۔ آقا امی کی یاد آ گئی، ماں کی یاد آ گئی، سب رو، کیونکہ نبی کی امی جان تھی ایسی، بہت چھوٹی عمر میں بیوہ ہوئی تھی اور بہت چھوٹی عمر میں دنیا سے چلی بھی گئی تھی۔ کل ملا کر کے 18 یا 19 سال کی عمر میں ان کا وصال ہو گیا تھا، اور نبی کے ابو جی تو ابھی چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے کہ سرکار عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ آقا فرماتے مجھے میری امی سیدہ آمنہ کی یاد آ، اماں آمنہ یاد ہے۔ صحابہ رو پڑے، جب روتے روتے افاقہ ہوا تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، اگر آج میری امی حضرت سیدہ آمنہ حیات ہوتی، آج میری امی سیدہ آمنہ حیات ہے، جس کے دل میں کوئی جائز مراد وہ مراد لے لے، کیونکہ نبی کی امی جان کا ذکر آ گیا۔ خدا کی عزت کی قسم، جو دعا کی قبولیت میں دیر ہوتی ہو، نبی کی امی جان اور ابو جی کا وسیلہ لے کر کے دعا کرنا، پھر دیکھنا دعا کیا اثر دکھاتی ہے۔ ہائے ہائے، نبی جیسا کوئی نہیں، ان کے ماں باپ جیسا کوئی نہیں، ان کی اولاد جیسا کوئی نہیں، ان کے اصحاب جیسا کوئی نہیں، ان کے شہر جیسا کوئی شہر نہیں، ان کی مسجد جیسی کوئی مسجد نہیں، ان کا رخ جیسا کوئی رخ نہیں، ان کی زلفوں جیسی کوئی زلفوں نہیں، اللہ اور ان کے خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں، ان کی چوکھٹ جیسی کوئی چوکھٹ نہیں، ان کے مزار جیسا کوئی مزار نہیں، ان کے شہر کے بازار جیسا کوئی بازار نہیں۔ ان کا دربار یہ ہے کہ جو ان کے مزار پہ چلا جائے، خود کہتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے مزار کی زیارت کر لے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ ان کا بازار شان کا ہے، دربار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، دربار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا۔ کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، جب سے ملا ہے دامن آنے رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے۔ آقا فرماتے ہیں سیدہ آمنہ کی یاد آ، جس کی یاد کر کے نبی روئے، جس کی یاد کر کے صحابہ روئے، وہ سیدہ آمنہ جب یاد آئی آقا رو پڑے، اصحاب رو پڑے۔ آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اگر میری امی اس وقت ظاہری طور پر حیات ہوتی تو کیا ہوتا؟ صحابہ نے پوچھا کیا ہوتا؟ فرمایا میں تم کو نماز پڑھا رہا ہوتا، اور حالت نماز میں میری امی کو میری ضرورت پیش آتی، اور میری امی مجھے آواز دیتی میرے پاس آؤ، میرے لال میرے پاس آؤ۔ حضور نے جو جملے کہے وہ نہیں کہتا، لیکن بہرحال یوں مفہوم کے طور پہ میرے لال میرے پاس آؤ، تو صحابہ کہتے ہیں حضور کیا ہوتا؟ آقا فرماتے میں نماز چھوڑ کر لبیک کہتے ہوئے اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ آپ سے پوچھتا ہوں حضور جب حج کو گئے نا، حج کو، تو حج کو جانے سے پہلے، حج کو جانے سے پہلے جو نبی کعبے کا کعبہ ہے، جو نبی کعبے کا کعبہ ہے، حج کو جانے سے پہلے آقا علیہ السلام اپنی امی کے مزار پر گئے، اپنی
اپنی امی کے مزار پر گئے اور مزار پر جا کر جب واپس آئے تو حضور اتنا خوش تھے ماں سے مل کر، امی سے مل کے اتنا خوش تھے۔ اماں عائشہ کہتی ہے جیسے 14ویں رات کا چاند تمتماتا ہے ایسے حضور کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ میں نے کہا آقا بہت خوش ہیں آج؟ تو کہا ہاں کیوں نہ خوشی ہو، کیونکہ میں اپنی امی کے مزار پہ گیا تھا، مقام ابوا میں میرے نبی کی امی جان کا مزار ہے۔ کہا کہ میں امی کے مزار پہ گیا تھا، امی کے مزار پہ گیا تو اللہ نے مجھ سے کہا محبوب آپ کی امی کو آپ آواز دیجئے، آپ کی امی کو آپ آواز۔ نبی نے کیسے آواز دیا ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میں تصور کرتا ہوں دو آواز، ایک تو دفن کرنے کے بعد آواز دی تھی امی جان تم کہاں چلی گئی؟ اس وقت میرے نبی کی عمر صرف 6 سال، کتنی؟ امی جان کہاں چلی گئی یہاں پہ؟ اور کہا تھا آپ کو تو پتا ہے نا کہ تمہارے بیٹے کا کوئی نہیں ہے، تم بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ حضرت ام ایمن نے سینے لگا کے کہا تھا اے شہزادے ایسا نہ کہو، سینے چمٹایا تھا۔ بہت طویل داستان ہے، میرا بہت پیارا سا عنوان ہے یہ نبی کی امی جان، لیکن وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کہا امی جان آپ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، تو ام ایمن نے چمٹا لیا ایسا نہ کہو شہزادے، اور جب اپنی اونٹنی پہ بٹھایا اپنے آگے تو حضور جب مقام ابوا سے جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کر اپنی ماں کے مزار کو دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ کر اپنی امی کے مزار کو دیکھتے۔ کیا ماں سے 6 سال کی عمر میں بھی اتنا پیار تھا کہ حضور پلٹ پلٹ۔ جب میں گیا وہاں تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہاں ایک سنت پر اور عمل کر لو، جب یہاں سے ٹیلے سے اترو تو پلٹ پلٹ کر دی، کیونکہ میرے نبی پلٹ پلٹ۔ پورے مجمع پہ وہ رقت طاری ہوئی۔ خدا کی عزت، خدا کی عزت، خدا کی عزت کی قسم، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے دنیا بھر کے ہر بڑے ولی کی مزار پہ حاضری دی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ جو میرے ساتھ تھے وہ گواہی دیں گے، میرے بڑے بھائی قاری رضوان صاحب بلبل باغ مدینہ جو ہماری تنظیم میں بہترین نعت خواں ہمارے سینئر ساتھیوں میں سے، اور بھی احباب تھے، ہم نے غوث پاک کے مزار پہ حاضری دی۔ غوث پاک کا بے دام غلام ہوں، خانہ آزاد غلام ہوں، میرے ماں باپ ان کے غلام، میرے دادا دادی ان کے خاندانی غلام ہیں ہم غوث پاک کے۔ میں نے غوث پاک کے مزار پہ حاضری دی، غریب نواز کی بارگاہ میں بار بار حاضری دی، وارث پاک کی بارگاہ میں بار بار حاضری دی، اپنے مرشدان کرام ماریرا کے سرکاروں میں بار بار حاضری دی، اسی طریقے سے کربلا شریف بھی بار بار حاضری دی، نجف اشرف مولائے کائنات کے بھی بار بار حاضری دی، بقی شریف میں سیدہ فاطمہ کے یہاں بھی بار بار حاضری دی مقدر چمکانے کے لیے۔ لیکن ایک سچی بات کہوں، جس کو جو منانا ہے منا لے۔ ہر مزار پہ بڑا لطف آیا، بڑا پیار ملا، بڑی محبتیں ملی، مرادیں پوری ہوئی، لیکن جو کیف، جو لطف جو مجھے سیدہ آمنہ کے مزار پہ آیا، پوری دنیا کے کسی مزار پہ میری وہ کیفیت نہ ہوئی جو کیفیت میری ہوئی۔ جب ہم پلٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور تصور کر رہے تھے کہ 6 سال کی عمر میں میرے نبی امی جان کہہ کے کیسے پلٹ کر دیکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج ہم اپنی ماں سے پیار سے اس لیے کرتے ہیں، لوگ کس لیے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لوگ کس لیے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں اپنی ماں سے اتنا پیار کرتا ہوں، اللہ اسے نظر بد سے بچائے۔ میں لوگوں کو دوستوں کہتا ہوں اگر کسی عورت سے مرید ہونے کی اجازت ملتی، اسلام نے اجازت دی ہوتی، تو میں پھر کہیں جا کے مرید نہ ہوتا، میں اپنی ماں کا مرید بن جاتا۔ لوگ ماں سے کیوں پیار کرتے لوگ جانے، میں ماں سے صرف اس لیے پیار کرتا ہوں کہ میرے نبی نے ماں سے پیار کیا ہے۔ جو نبی پوری کائنات کی جان ہے، وہ نبی بھی سیدہ آمنہ کو امی جان کہہ کر کے پکارا کرتے۔ اللہ ہوگا جو سب کی جان ہے وہ کسی کو امی جان کہہ دیں، کیا شان ہے اس سیدہ آمنہ کی۔ تو حضور نے 6 سال کی عمر میں دفن کے بعد پکارا تھا امی جان امی جان۔ ام ایمن نے سینے لگا کہا تھا ایسے نہ کہو شہزادے، جب جاتے پلٹ پلٹ کے دیکھا تھا۔ اب کب نبی یہ پاک آئے اس بارے میں مجھے کوئی اطلاع نہیں، کوئی تحقیق نہیں، لیکن جب حج کو جانے لگے تو مقام ابوا پر آقا گئے۔ اللہ نے کہا محبوب اپنی اماں کو آواز دو، اپنی امی جان کو، آپ اپنی امی جان کو پکارو۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے نبی نے ماں کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اپنی امی کو آواز دی امی جان۔ نبی کا آواز دینا تھا کہ قبر سے امی جان بھی باہر آئی۔
اور بابا جان بھی باہر آئے. اور بھی روایتیں، امی جان بھی بابا جان بھی باہر آئے. اور پھر میرے آقا نے امی سے بھی ملاقات کی، بابا سے بھی ملاقات کی. اور وہ تو دنیا سے توحید پر ہی گئے تھے، لیکن چونکہ ان کے دنیا کے جاتے وقت ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، وہ ملت ابراہیمی پر دنیا سے گئے تھے، لیکن اب تک امت محمدیہ میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو کوئی امت محمدیہ کے برابر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی امی جان اور بابا جان کو حضور کے لیے قبر سے ظاہر فرمایا. دونوں نے محمد الرسول اللہ پڑھ کر حضور کی امت میں داخل ہونے کا شرف حاصل کیا. اور پھر دونوں اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے. اور پھر میرے آقا واپس لوٹے تو بڑے خوش تھے. آپ بتاؤ، نبی رحمت اپنی امی جان سے اتنا پیار کرے، بابا جان سے، کہ حج کو جانے سے پہلے، اللہ کے گھر جانے سے پہلے ماں باپ کے مزار پہ جائے. اور ہم ماں باپ کو ترسائیں، ماں باپ انتظار کریں خیریت پوچھنے کے لیے اولاد آئے. یاد رکھنا بہت پچھتاؤ گے. ماں باپ کو ستانے والا جب مرے گا تو اس کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آئے گا.